नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज के दरस कुरान में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह नंबर 2 सूरतुल बक़रा की 8 आयात मुबारका आया नंबर 47 से लेकर 54 तक ये शामिल हैं। आज के दर्स से सूरतुल बक़रा के छठे रुकू का आगाज़ हो रहा है। और अगर याद रहे कि जो इससे क़बल रुकू नंबर 5 गुज़रा, वहीं से कौम बनी इसराइल का तज़किरा चला। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। यहाँ पर इस छठे रुकू के आगाज़ में तकरीबन वही आयत है। आयत का पहला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। इसके बाद आगे व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये वाली जो आया है बेआइन ही इसी तरह से आगे चल कर के 15वें रुकू का आगाज़ होगा, तो वहाँ पर फिर यही है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। दरअसल ये जो पूरा मकाम है तकरीबन कोई आधा सवारा बनता है, यानी जुज़ अव्वल का दूसरा पाव और तीसरा पाव और इससे कुछ ऊपर मुसलसल कौमी बनी इसराइल यहूद का तज़किरा चला आ रहा है। जो 5वां रुकू इससे कबल हमने पढ़ा, उसके अंदर अंदाज़ जो था वो दावत का था, तरगीब का था, जिसमें उनको ये कहा गया कि तुम अल्लाह के अहद को पूरा करो, अल्लाह अपने अहद को तुम्हारे साथ पूरा करेगा। इसी तरह से उनको ये कहा गया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। इसी तरह से उनको मना किया गया कि हक़ को बातिल के साथ मिक्स ना करो, हक़ को मत छुपाओ और अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। इस तरह से उनको तरगीब दी गई। लेकिन अब जो छठे रुकू से लेकर के आगे तकरीबन 14 रुकू तक, बल्कि 15वें रुकू के भी शुरू तक मुसलसल कौमी बनी इसराइल के ऊपर एक फ़र्द जुर्म आयद की जा रही हैं और उनके जितने उनके बदकारियाँ हैं, बदआमालियाँ हैं, उन सब का तज़किरा तरतीब के साथ उसका जो है वो चलेगा। यूँ समझ लीजिए कि गोया कि ये जो उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये जो उम्मत मुस्लिमा है, उनके लिए एक पेशगी तंबीह है। ज़ाहिर है कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ़ इसलिए तो नहीं उतरा कि साबका अक़वाम यहूद व नसारा की सिर्फ़ उनकी बदअमलियाँ गिनवाता रहे और जो आज का मुसलमान है वो मज़े के साथ सुनता रहे और ये कहता रहे कि जी कितने बुरे लोग थे, कितने गंदे लोग थे, किस तरह के नाफरमान लोग थे। सिर्फ मज़े लेने के लिए तो नहीं है कुरान मजीद, बल्कि साबका अक़वाम के जो क़सस होते हैं वो दरअसल ये जो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है, ये उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मौजूदा इसलिए कह रहा हूँ कि कौम बनी इसराइल एक तरह की उम्मत मुस्लिमा थी और वो साबिक़ा होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ताज सरदारी छीन करके इस उम्मत को अता फरमा दी है। तो ये किस लिए है? पेशगी तंबीह है इन मुसलमानों को कि देखो जो यहूद थे, कौमी बनी इसराइल थे, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला क्या रहा। इसी रुकू के अंदर मुतअद्दिद नियमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिनवाएंगे जो उनके ऊपर की गई थी। तो ये एक तरह का एक आईना है हमारे लिए कि हम बतौर उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम देखें कि क्या अल्लाह ने हमारे ऊपर इनामात नहीं किए, क्या अल्लाह ने हमें फ़जीलत नहीं बख्शी, क्या अल्लाह ने हमारे नबी को सैयदुल मुरसलीन नहीं बनाया, क्या इस उम्मत को खैर उम्मत नहीं बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका तज़किरा किस अंदाज़ में फरमा रहे हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे लिए उसमें इबरत का सामान हो। रुकू का आगाज़ होता है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती। ए बनी इसराइल, बनी कहते हैं औलाद को या बेटों को, इब्न उनकी जमा है, अबनाउन आती है, बनी भी आती है। जैसे या बनी आदम के अल्फाज कुरान मजीद में हैं, ए आदम की औलाद, ए आदम के बेटो। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद। इसराइल जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है मुतअद्दिद दफ़ा। इसरा का मतलब बंदा, ईल का मतलब अल्लाह, तो इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा। बेआइनी वही अल्फाज है जो अरबी में हम अब्दुल्ला कहते हैं। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगली जितनी नस्ल चली है उनको बनी इसराइल कहते हैं। ज़ाहिर ऊपर असल में अम्बिया की एक ही सीढ़ी है, वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब इसहाक़ और जनाब इस्माईल, जनाब इस्माईल से जो औलाद चली है उनको बनी इस्माईल कहते हैं, जहाँ पर आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। और जनाब इसहाक़ से जो लड़ी आगे चली जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, जनाब यूसुफ़ और फिर आगे जनाब मूसा और फिर जनाब आगे
داؤد، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اس کا اختتام ہوا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. یہ ساری جو لڑی ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں فرمائی. فرمایا اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. نعمت ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبیوں کی نسلوں میں سے پیدا کیا، تمہارے اندر کئی سارے انبیاء پیدا کیے. تقریباً 2000 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو تاج سرداری پہنا کر کے رکھا. ان کو اتنے، جس کو کہتے ہیں لاڈ لڈانا، ان کے نخرے جو ہے وہ پورے کرنا، یہ سارا اس رکوع میں یہ چلے گا سارا کا سارا. فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر. گویا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، شریعت دے دی، قانون دے دیا، ان کو تاج پہنا دیا، ان کو سرداری دے دی، سب اقوام کا ان کو حاکم بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. کچھ لوگ یہاں سے کنفیوژن کریٹ کرتے کہ جو کرنٹ امت محمدیہ ہے اس پر بھی یہود کو برتری حاصل ہے. قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جب سب جہان والوں پر فضیلت دی تو یہ جو موجودہ امت محمدیہ یہ بھی اس میں شامل ہوگی، اس پر بھی فضیلت مل گئی. تو گویا کہ یہود اس وقت کی سب سے افضل قوم ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. اصل میں یہ جو مقام ہے یہ مقام ہے بیان تاریخ کا. بیان تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سب اعزازات کا، ان سب واقعات کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ. ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو نعمتیں دیں، ماضی میں اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی. جب مقام تاریخ ہے اور اس موقع پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو گویا کہ اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ مفہوم نکل رہا ہے خود بخود کہ اب ان کی وہ فضیلت نہیں رہی. اس کا ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے جتنی نعمت کا تذکرہ آئے گا وہ سارا کا سارا از، جب میں نے یہ کیا، جب میں نے یہ کیا، جب میں نے یہ کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دو فریق ہوں، ان کے درمیان ایک عرصے تک کوئی پارٹنرشپ رہی ہو، کوئی ریلیشن شپ میں وہ رہے ہوں. جب وہ بریک ہو جاتا ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، جب ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹنرشپ بریک ہوئی یا جو ہمارا ریلیشن ٹوٹا، جب تم نے یہ کیا، جب تم نے یہ کیا، جب میں نے یہ کیا، جب تم نے یہ کیا. یہ والی جو کنورسیشن ہے یہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب دونوں کا جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب ان کا اللہ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ رہا ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کی موجودہ دور میں ان کی فضیلت کو تسلیم کرنا، یہ قرآن مجید کے جو واضح قرائن ہیں یا جو واضح دلائل ہیں، یہ گویا کہ ان سے منہ موڑنا ہے اور ان سے آنکھوں کو چرانا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. امت محمد علیہ السلام کے فضائل نہ صرف قرآن مجید سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد ثابت ہے. تو اس لیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں گویا کہ فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. وہ کیسے دی تھی وہ اگلی آیات میں آتا جائے گا. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور تم ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس، کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گا، نہیں دے گی. نفس عن نفس. اور اسی طرح سے شیئا، کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس سے کوئی بھی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ یا اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اس کے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اس کو چھوڑنے کا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے کتنے سخت انداز میں قوم بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے. صرف قوم بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ جو کرنٹ اس قرآن مجید کی جو دعوت کی حامل جو قوم ہے، یعنی امت محمدی علیہ السلام، یہ ان کے لیے پورا پورا تنبیہ کا سامان ہے اس آیات میں. اللہ فرماتے جب ہم پکڑیں گے تو کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی کہ تم ہم سے چھوٹ سکو. جب اس دنیا میں کسی بندے کو پکڑا جاتا ہے تو 4 صورتیں ہوتی ہیں اس کی رہائی کی، جو اس کو امید ہو سکتی ہے چھوٹنے کی. نمبر 1 جو قرآن مجید نے پہلی بات فرمائی، لا تجزی نفس عن نفس، کہ ایک کے بدلے میں دوسرا کوئی بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو مجھے پکڑ لو میں بدلہ دیتا ہوں. باپ بیٹے کی جگہ پہ، بیٹا باپ کی جگہ پہ، میاں بیوی کی جگہ پہ، بیوی میاں کی جگہ پہ، اسی طرح سے دوست دوست کی جگہ پہ، یا کوئی رشتہ دار کی جگہ پہ، کوئی ایک دوسرے کی جگہ پہ وہ سزا لینے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا ایسا نہیں، یہ اللہ کا جو رولنگ آف جسٹس ہے یہ اس کے خلاف ہے.
رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کسی کا بار کسی دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ تو اس لیے پہلا آپشن بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ کسی بندے کو کوئی تگڑی سفارش مل جائے، جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے جی فلاں کا فون کروا دیا، فلاں کی سفارش آ گئی، فلاں کا کارڈ دکھا دیا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا کہ اللہ ان کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 3 وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی معاوضہ دے دیں، کوئی فدیہ دے دیں، کوئی بدلہ دے دیں، کچھ دے کر کے دے کر کے ان کی جان چھوڑ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ پکڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا بادشاہ بھی وہاں پہ فقیر تو چھوڑیں، کوئی ذلیلوں کی طرح کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، کچھ بھی نہیں ہوگا، چیونٹیوں کی طرح کھڑے ہوں گے جتنے متکبرین ہیں سارے کے سارے، کچھ ہوگا نہیں۔ بدلہ کیا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 کے اندر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فلن يقبل من احدهم ملء الارض، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، وہ زمین بھر کر کے سونا بھی دے دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی جان تب بھی نہیں چھوٹے گی۔ اولاً تو کچھ ہوگا نہیں۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرض کیا، لیٹس سپوز اگر کسی کے پاس یہ سارا کچھ آ جائے اور وہ کہیں یہ دے کر کے میری جان چھوڑ جائے، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، چوتھا سیناریو یہ ہوتا ہے کہ مدد آ جائے، کوئی طاقتور ہو، کوئی آرمی ہو، کوئی فوج ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی بہت بڑا طاقتور گروہ ہو، اس کی طرف سے مدد کی امید ہو، کوئی ساتھ کی کمیونٹی ہو، کوئی برادری ہو، کوئی پوری نیشن اکٹھی ہو جائے کہ فلاں پکڑا گیا ہے لہٰذا سٹرائک کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ سے چھوٹ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ پیشگی تنبیہ کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں آگے قوم بنی اسرائیل کے جرائم کیا تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ آل سے مراد قوم بھی ہے، آل سے مراد لشکر بھی ہے۔ فرعون کا لشکر کتنا طاقتور تھا، پورے مصر کے اوپر حکومت تھی، فراعنہ مصر کہلاتے تھے۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے، بنی اسرائیل ان کے قبضے میں تھے اور ایسے برے طریقے سے انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا، جس کا منظر اللہ رب العزت نے خود آگے بیان فرمایا ہے، سیناریو کھینچا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، بہت بری تکلیف میں انہوں نے تمہیں رکھا ہوا تھا۔ سامہ یسوم کہتے ہیں تکلیفیں دینا، ٹارچر کرنا، ٹیز کرنا۔ سام کے لفظ کو موت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، گویا کہ تکلیف دے دے کر کسی کو موت تک پہنچانا۔ اس کو سوم سین واو میم یا سامہ جو فعل ماضی کا صیغہ ہے، سامہ یسوم، یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، وہ تمہیں ٹارچر کرتے تھے۔ جو فرعون اور اس کے جو لشکر تھا وہ سارے کے سارے غلام بنایا ہوا تھا، انہوں نے بہت تکلیف میں رکھا ہوا تھا۔ سام ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کو موت تک پہنچا دے۔ حدیث پاک کے اندر جیسا کہ آتا ہے، وہ یہود آتے تھے حضور پاک علیہ السلام کو کہتے تھے نقل کفر نباشت بدبخت لوگ، السلام علیکم۔ سام کا مطلب موت، گویا کہ السلام علیکم کی بجائے وہ السام کہتے تھے، اپنی طرف سے بد دعا دیتے تھے۔ بدبخت یہودی، مسلمانوں کو بعض دفعہ سمجھ تو آ جاتی تھی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، کیا مغلظات بک رہے ہیں، لیکن ان کو واضح روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ آگے سے کہتے تھے یہی تو لفظ تم کہتے ہو، ہم بھی کوئی اسی سے ملتا جلتا، ہم بھی تمہیں یہی لفظ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو سام نہیں کہا، مکر سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ وہ زبان کو لجم بھی السنت، زبان کو مروڑ کر کے الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ آگے چل کر کے انشاءاللہ العزیز آیا نمبر 56-57 کے ذیل میں آئے گا کہ وہ زبان کو کس طرح سے گھسیٹ کر کے اور تبدیل کر کے اور مروڑ کر کے آیا نمبر 58 کے اندر الفاظ کو بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کرتے تھے، حضور سے آ کے السلام علیکم۔ ایک دن اما جان نے سن لی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
ظاہر ہے کہ ایک وفادار عورت، محبت کرنے والی عورت کوئی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے خامند کو کوئی موت کی بد دعا دے، فوراً بول پڑے، آگے سے بھرپور جواب دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تسلی دی، فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے جواب میں کہا وعلیکم، ٹھیک ہے، تم مجھے السلام موت کا کہہ رہے ہو، میں بدلے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب کسی کے لیے بد دعا نکلے گی تو اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی۔ دنیا کے اندر بدترین شخص وہ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ میں بدترین شخص وہ ہوتا ہے جو نبی پر حملہ آور ہوتا ہے یا نبی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ تو یہود انبیاء کی ان کو بد دعا بھی لگی، یہ انبیاء کے قاتل تھے، اور یہاں پر آ کے سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے وہ اپنی زبان کو مروڑ کر کے السلام علیکم، جیسا کہ یہی پہلے جز کے اندر آخر میں چل کر کے آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ صحابہ کرام آ کر کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت فرمائیں، ریکویسٹ کرتے تھے یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہمیں وقت دیں۔ یہ ان کا ادب کا ایک انداز تھا۔ یہ بدبخت یہودی کیا کرتے تھے، راعی کے لفظ کو بگاڑتے تھے، تھوڑا کھینچ لیتے تھے، راعینا، اس کا مطلب چرواہا ہوتا ہے یا ملازم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اس قدر وہ گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا محبوب آج کے بعد جو آپ کے صحابہ ہیں یہ بھی آپ کو راعینا کا لفظ نہیں کہیں گے، تاکہ ان منافقوں کا، ان یہودیوں کا ناطقہ بند ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لفظ دیا انصرنا، یا رسول اللہ انظر، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، ہماری طرف نظر شفقت کیجیے۔ تو یہود کیا کرتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یسومونکم، قوم بنی اسرائیل پر جو فرعون اور اس کا جو لشکر کے لوگ تھے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، ان کو عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ایتھنک کلینزنگ، اس کی ورسٹ فارم، تاکہ ان کی نسل ہی آگے نہ بڑھ سکے، اور ان کی نسل سے اگر کوئی ایسا شخص اٹھنے کا امکان ہو، جیسا کہ ان کو یہ پتہ چلا، نجومیوں کے ذریعے سے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری سلطنت اور حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، پھر تو کیا تھا کہ اس نے قتل کروانے شروع کر دی، جتنے میل بیبیز آ رہے ہیں سب کو قتل کر دو۔ لیکن اللہ کا جو لکھا ہوا تو پورا ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ اس قدر انہوں نے قتل عام برپا کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ آگے چل کر کے 9ویں پارے میں بھی یہ مضمون آئے گا، 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کے ذیل میں آئے گا، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے یقتلون، قتل کرنا، ایک ہے یقتلون، مار مار کے، ٹارچر کر کے، اور بہت برے طریقے سے شدت کے ساتھ قتل کرنا، اعضاء کو جدا کرنا۔ یذبحون، ذبح کرنا، تمہارے بیٹوں کو وہ کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ گویا کہ انسانی تاریخ میں اس طرح سے کوئی بھی سیریز آف کلنگ کی مثال نہیں ملتی، جس طرح سے کہ پلان کر کے قومی بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا گیا، فرعون اور اس کے حواریوں نے کس طرح سے قتل کیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، ایک آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک پوری قوم اس طرح سے قبضے میں آ جائے، غیروں کے نرغے میں آ جائے، وہ لوگ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں، ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں، ان کے معیشت کا، ان کی معاش کا، ان کی معاشرت کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی تقدیر کے مالک اللہ رب العزت جب انسانوں کو بنا دیں کسی قوم کی، تو وہ قوم سمجھے اللہ کے عذاب میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ رکوع، یہ قوم بنی اسرائیل کا جو جرائم کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، کس طرح سے ہم لوگ بھی جکڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے۔ اس سے آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اگلی نعمت یہ کی جب تم اس عذاب سے نکلے، اللہ نے تمہیں چھڑوایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے اس قوم کو لے کر کے نکلو، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، یہاں سے نکلے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آگے دیکھا کہ آگے دریا آ چکے، اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو مر گئے، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ یا موسیٰ، اے موسیٰ بے شک ہم تو پکڑے جائیں گے، أَدْرَكَ يُدْرِكُ إِدْرَاكًا، پا لینا، پکڑا جانا، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انما معی ربی سیہدین، رب ہمارے ساتھ ہے، جب اس کے اذن سے اس کے حکم سے ہم نکلے ہیں، سیہدین سنبھال لے گا ہمیں، وہ ہمیں دوبارہ پکڑے نہیں جانے دے گا، سیہدین ربی سیہدین۔ تو رب العزت نے کیا صورت بنائی؟ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سورہ شعراء کے اندر موجود ہے کہ ہم نے کہا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو سمندر کے اوپر ماریے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا۔ ہر گروہ کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ان کے 12 کے قریب قبیلے تھے، ان سب کے لیے الگ الگ دریا نے راستے دیے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام کہ کس طرح سے رب العزت نے غرق ہونے سے بچایا۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے فرق کر دیا، جدا جدا کر دیا، راستے راستے بنا دیے۔ فرقنا، فرق کا جو لفظ ہے یہ جدا کرنا ہوتا ہے، دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، جیسے الفارق، الفاروق، الفاروق جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے فاروق، یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس کو فرقان یا فاروق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آگے آ رہی سورہ فرقان بھی آئے گی 19ویں پارے کے اندر انشاءاللہ العزیز، بشرط صحت و زندگی، 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے، 19ویں پارے میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ فرقنا، ہم نے جدا کیا، ہم نے فرق کیا، تم بکم البحر، تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ، سمندر تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا، ہم نے اسی میں سے تمہارے لیے جدائی کر دی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی، تمہیں نجات دے دی، ساتھ میں واو جمع کا لے کر کے آئے، عطف کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ آل فرعون نے دور سے دیکھا کہ ان کو تو دریا نے راستہ دے دیا ہے، یہ تو ڈوبے نہیں ہیں، انہوں نے بھی پیچھا کیا، تو قوم بنی اسرائیل کا آخری شخص اس دریا میں سے نکل کر کے جا رہا تھا، اگلے کنارے پر تھا، اور پورا فرعون کا لشکر بیچ میں داخل ہو چکا تھا، اور ان کا آخری بندہ داخل ہو رہا تھا کہ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کائنات کی ہر ایک چیز، ہوائیں، فضائیں، جنات، ہر طرح کی مخلوقات، فرشتے، انسان، چرند پرند، اشجار، پہاڑ، درخت، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے تابع، ہر ایک چیز۔ یہ انسان کو ان سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل میں ہر ایک چیز کی تاثیر کا مالک حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ دریا پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اللہ دریا کو روک دے تو وہ رک جاتا ہے، راستہ کہے تو وہ راستہ دیتا ہے، وہ کہے کسی کو ڈبو دو تب ڈبوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے دشمن کو سزا ملنا آنکھوں کے سامنے، اس سے بڑا سود انسان کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح کی معنوی نعمت ہے، یہ اندر کا انسان کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈ ملتی ہے، جب اس کا جو اتنا بڑا دشمن ہو کہ جو چند ایک لمحات قبل جو ہے وہ اتنی سخت تمہیں سزا دے رہا ہو، اور ان کو کسی اور فریق کی طرف سے سخت سزا ملی، انسان کو کتنا آسان، کتنا اندر سے سکون ملتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پٹ گیا یہ، فرمایا تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، پھر ہم نے کیا وہاں سے تمہیں نجات مل گئی، نئی سرزمین پہ آ گئے۔ اب تم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ اب ہم فری ہو چکے، اب ہم فارغ ہو چکے ہیں، اپنے رب سے کہ ہمیں کوئی کتاب دے، کوئی کلام دے، کوئی شریعت دے، تاکہ ہم اپنی تہذیب ڈیولپ کریں، ہم تابع داری کر کے ہم دکھائیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا۔ وعد یواعد، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دو طرفہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، دو طرفہ چیز چل رہی تھی، جیسے مقاتلہ، باہم قتال کرنا، قتل یقتل ہے ایک طرف سے لڑائی کرنا، قاتل یقاتل باہمی لڑائی کرنا، وعدہ صرف وعدہ کرنا، وعدہ یواعد یہ مطلب باہمی معاہدہ ایک گویا کہ طے ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلہ، کہ وہ اللہ کے پاس آئیں گے کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ابتدائی طور پر 30 راتیں، پھر اس کے بعد 10 کا مزید اضافہ ہوا، وہاں پر موجود ہے، گویا کہ پولیس 40 راتیں وہاں پر قیام کیا۔ 40 لیلہ، 40 کے بعد وہ لے کر کے آئے اللہ کی طرف سے کلام لے کر کے آئے، تختیاں لے کر کے آئے جس کے اوپر اللہ کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے پکڑا عجل، بچھڑے کو۔ پکڑا کیا مطلب؟ معبود بنا لی۔ سامری بدبخت نے، جادوگر نے کیا کیا؟
ان کے پاس جتنا سونا تھا اس کو اکٹھا کیا، پگھلایا اور ایک جسم بنایا اور اس کے اندر 2 سوراخ رکھے، ایک آگے سے ایک پیچھے سے، ہوا چلتی تھی اس میں سے آواز نکلتی تھی، کہنے لگا کہ یہی تمہارا خدا ہے، پتہ نہیں موسیٰ کدھر چلا گیا، یہ خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ بدبختوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ فرمایا تمہارا جرم یہ ٹھہرا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لی، انتظار نہیں کیا موسیٰ کا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ سے مانگنا، شرک کرنا، اسی کو فرمایا سورہ لقمان کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بدبخت سب سے بڑے ظلم کے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا جو وعدہ تھا، انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، اس قانون کی خلاف ورزی کی کہ جس کو یہ پیشگی مان چکے تھے کہ ہم تسلیم کریں گے، ہم عمل کریں گے، گویا کہ یہ بغاوت پر اتر آئے تھے۔ وَإِذْ ثُمَّ عَفَوْنَا، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ معاف کیسے کیا یہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ایک اور نعمت یہ اس کے ساتھ ہی یا اسی کا تکمیلہ جو پچھلی آیات میں گزرا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرق کر دینے والی 2 چیزیں۔ کتاب تو وہی بک تھی یعنی تورات، یا وہ تختیاں تھیں، الواح تھی جس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، تختیاں تھیں جس کے اوپر اللہ کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں، جیسے حصا ہے یا جد باعثہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے کہ جس سے واضح طور پر فوری طور پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی، ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ جس کے یہ نمائندہ ہے۔ والفرقان، فرماتے ہیں کتاب بھی دی، فرقان بھی دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو، ہدایت پر قائم رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وہ جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو ہم معاف کریں گے تو کس شرط پر کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے پیغام دیے، موسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی کر کے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تمہارے بہاف پہ جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میری قوم کے لیے کوئی قانون دے دیجیے، کوئی کتاب دے دیجیے۔ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تمہارے پکڑنے کی وجہ سے بچڑے کو، پکڑنا مراد معبود بنانا، کہ تم نے بچڑے کو جو معبود بنایا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ فتوبوا الی باریکم، تم اپنے باری کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبو، توبہ کرو، باریو، الباریو یہ اللہ کی صفات ہے، سورہ حشر کے آخر میں الخالق الباریو، الخالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، الباریو کا مطلب بھی پیدا کرنے والا۔ الخالق ون ہو کریٹ فرام سم تھنگ ٹو سم تھنگ، پہلے کچھ ہو پھر اس کے بعد اس کو ری شیپ کیا جائے، جیسے انسان ہے، چیزیں آلریڈی ہیں، میٹر موجود ہے، انسان اس کو ری ڈیزائن کرتا ہے، ان کو سٹرکچر دیتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سینس میں انسان خالق اس کے لیے بولا جا سکتا ہے، اگرچہ بولنا نہیں چاہیے، انسان عبد الخالق ہوتا ہے، خالق کا بندہ ہے۔ الباریو ون ہو کریٹ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ، عدم سے وجود میں کسی چیز کو لے کر کے آنے والی جو ذات ہے وہ الباریو ہے۔ فرمایا فتوبوا الی باریکم، اپنے باری، اپنے خالق کی طرف تم توبہ کرو، رجوع کرو۔ فاقتلوا انفسکم، شرط یہ ہے تمہاری معافی، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی، فاقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو خود قتل کرو۔ تمہارے اپنے عزیز رشتہ دار ہوں گے، تلواریں ان کی ہوں گی، جتنے مجرمین ہیں، جتنے مشرکین ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے عہد کو توڑا، اللہ کے قانون کی بغاوت کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، شرک میں مبتلا ہوئے، ان سب کو اپنے اپنے سگے رشتہ دار قتل کریں گے۔ یہ اس بغاوت کی سزا تھی۔ یہیں سے مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے جو مرتد ہے اس کی سزا قتل اسی آیہ سے ڈرائیو کی ہے کہ یہ سابقہ اقوام، سابقہ کتب سے چلی آ رہی ہے۔ جو مرتد ہوتا ہے، جو دین اسلام سے پھرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے قانون کو ٹھوکر مار رہا ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اس میں سے نہیں آئے۔ اسلام بیسٹ آف لائف تھا، بیسٹ وے آف لائف تھا جس کو اس نے چھوڑا ہے، لہٰذا اس نے بغاوت کی۔ بغاوت کی سزا پوری دنیا کے ہر قانون کے اندر قتل ہوتی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی حل عند باریکم، تمہارے خالق کے ہاں، وعلیکم، پھر اس نے تمہارے طرف رجوع، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ تمہارے ان جرائم کو اسی صورت میں
چھوڑا جا سکتا ہے جب تم یہ کرو گے فقتلوا انفسکم، ان کو یہ سزا دی گئی۔ بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ اب آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں جلد ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔